Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज और मेरे साथ तशरीफ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ता दाखिला के लिहाज से भी और ख़ारजा के लिहाज से भी एक भरपूर तबाहकुन हफ्ता था। खान साहब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मौजूद थे स्विट्ज़रलैंड में, और बहुत सी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी, मीडिया को वहाँ पे उन्होंने फेस किया, मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने बात की। क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया खान साहब ने वहाँ पे, क्या मैसेज वहाँ से कन्वे हुआ और क्या ड्रॉबैक्स रहे, उसका तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जबकि नेशनल लेवल पे आपको पता है पंजाब के अंदर जो सूरत हाल थी, खान साहब को पंजाब आना पड़ा। KPK के 3 मिनिस्टर्स जो कल तक खान साहब के फेवरेट मिनिस्टर्स थे, उनको सैक किया गया। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, चेयरमैन सेनेट को जो है सामने आना पड़ा। पस पर्दा बहुत से नाम हैं जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया, और फिर बलूचिस्तान का मसला जो है वो हल हुआ और आज खान साहब जो है वो कराची में मौजूद है। तो हर सूबे के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है, क्योस किसी सूरत हाल नज़र आ रही है। क्या खान साहब ने काबू पा लिया है? और आते साथ ही वो ये फरमा रहे हैं कि माफिया मेरे खिलाफ है और मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। कौन कर रहा है ये साजिश? क्योंकि जब भी साजिश का जिक्र होता है तो एक ख़ास क्वार्टर की तरफ इशारा किया जाता है हमारे सियासतदानों की जानिब से, लेकिन खान साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। महमूद साहब, पहले जनाब जो खान साहब गए हैं स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे उन्होंने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी वो बड़ी अहमियत की हामिल है, और उन्होंने कहा कि जनाब जब मैं हुकूमत में आया हूँ तो हमने ये फ़ैसला किया है कि अब हम मुस्तकबिल में किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमन और सिर्फ अमन। मैं चाहता हूँ कि आपको वो शॉर्ट सुना भी दूँ, फिर उसके ऊपर जो है आपका तज़िया लेते हैं। सुनिए जनाब खान साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे। You cannot make your economy grow unless and until there is peace and stability. When I assumed power, my government decided that from now onwards, Pakistan will only partner another country in peace. We would not become part of any other conflict. We would not join any country in its conflict. And since then, we have played our part. We have tried to ease tensions between Saudi Arabia and Iran. I also tried to, between the United States and Iran, we tried to do our part, play our part in easing tensions. In Afghanistan, in the peace process now, Pakistan is partnering with the United States to get the Taliban to talk to the Afghanistan government. It is the nearest we are to some sort of a peaceful solution in Afghanistan. जनाब ये आपने सुना, वो कह रहे हैं कि फैसला कर लिया है। क्या ये फैसला दुरुस्त फैसला है? क्या ये फैसला खान का फैसला है, या ये फ़ौज का और हुकूमत का कंसेंट है कि अब हमने मज़ीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना? देखिए, नवाज शरीफ ने भी एक फ़ैसला किया था कि हम CPEC बनाएंगे, तो फिर हमें नहीं बनाने दिया गया। तो हम बदकिस्मती से थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा हैं, और हम यूनाइटेड भी नहीं हैं, और हमने अपने आप को अमेरिकन ब्लॉक में भी रखा हुआ है। अमेरिका को हमारे साथ सिर्फ एक ही दिलचस्पी है, और वो है हमें लड़ाते रहने की। हम जितने मर्जी फैसले कर लें, हम इन फैसलों पे कायम नहीं रह सकते। अमेरिका जब चाहेगा हमें लड़ने पे मजबूर करेगा, और हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। हमें अब तक समझ नहीं आई कि हमने अमेरिका के कहने पे नहीं चलना। एक वज़ीर आज़म को हम घर भेज चुके हैं, इस वज़ीर आज़म को अब हमने चलाना है, या जो सोच जो है उसमें तब्दीली वाकई नहीं हुई है। अगर अमेरिका के कहने पे सब कुछ होना है तो फिर ये जो एक पेज की कहानी है ये हमें क्यों बेची जा रही है? देखिए, कहानियाँ बेचने के लिए बनाई जाती हैं, तो कहानी है जो बेची जा रही है। जब तक अमेरिका को इंटरेस्ट है कि वो इस वक्त चाहते हैं कि जो उनके अगले इलेक्शंस हैं, तो ट्रंप साहब ये वादा करके आए थे कि मैं अफ़गानिस्तान से फ़ौजें बुला लूँगा। ठीक, तो वो चाहते हैं कि वो वादा पूरा हो जाए उनके इलेक्शन से पहले, ताकि वो खूब शोर मचा के अपने ऑडियंस को कह सकेंगे देखें मैंने अमेरिका को जंगों से निकाल लिया। अब उसके बाद फिर अमेरिका ने जंगें स्टार्ट कर देनी है, कोई ना कोई नई जंग, और जब वो जंगें स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें वो घूर के देखते हैं। कब आप मुझे बताएं, मुशर्रफ की ख्वाहिश थी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की। मुशर्रफ तो वो जर्नैल था जो पूरी दुनिया को कह रहा था कि भाई तालिबान अच्छे लोग हैं, इन्हें
آپ لوگ مان لیں کہ تسلیم کر لیں. تو مشرف کے کہنے پہ یو اے ای اور سعودی عرب نے طالبان کو تسلیم بھی کر لیا تھا, لیکن پھر کیا ہوا, جب امریکہ کا حکم آیا تو حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہونا پڑا. وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم ریزسٹ نہیں کر سکیں گے, ہم کہہ تو رہے ہیں, بیانات تو دے رہے ہیں, لیکن جب حکم آئے گا تو ہمیں جھکنا پڑے گا, ان کی کمانڈ کے اوپر جو ہے عمل کرنا پڑے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ معاشی طور پہ ہم اس نہج پہ جا چکے ہیں کہ ان کی سنے بغیر چارہ کار ہمارے پاس نہیں ہے, یا کوئی اور وجوہات ہیں کہ سب جو ہے کنفیوژن کا شکار ہیں, ایک پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہے, ادارے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذر آئی, یہ ہم نے 2 سال پیچھے دیکھے. یہ وجوہات ہیں, اندرونی وجوہات یا معاشی وجوہات؟ یہ ساری وجوہات ہیں مل کے. آپ کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتے. اقتدار کی ہوس بہت زیادہ ہے, اور اپنے اقتدار کی ہوس میں جب آپ نے اقتدار میں رہنے کی ٹھان رکھی ہے تو پھر آپ امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کے ملک کے اندر بڑی اہم پوزیشنیں جو ہیں وہ امریکہ کے حکم سے دی جاتی ہیں اور لی جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ جب مشرف کو نکالنے کا فیصلہ ہوا تو ایک چیف جسٹس کے پیچھے 100 بندے کھڑے تھے, لیکن اس 100 بندوں کو کیمروں نے دکھایا جیسے 100 لاکھ کھڑا ہے, اور مشرف کو نکال دیا گیا. یہی گلا ویسے خان صاحب نے بھی کیا ہے وہاں پہ, اور میں نے آنا تو اور طرف تھا, لیکن آپ نے یہ بات کی ہے تو پہلے میں وہ شاٹ آپ کو سنا دیتا ہوں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار میرے پر 22 سال میں اتنا کرٹیسزم نہیں ہوا جتنا پچھلے 15 مہینے میں ہوا. اور انہوں نے کہا جی میں تو فیصلہ کر لیے, ایک اخبار نہیں پڑھنی, دوجا جو ایوننگ ٹاک شوز نے نا اے نہیں دیکھنے. تو وہ ذرا سن لیں, پھر اس پہ آپ بتائیں کہ خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. Faced so much abused and hammered so much in the media as I have in the past one and a half years. 1.5 years has been exceptional. I really had to develop a very thick skin. So the first thing you do is do not read the newspapers. And secondly, do not, whatever happens, do not watch the evening chat shows. I try to make my team, my cabinet, I make them try and understand these dynamics of bad times. Problem is, they watch the chat shows and they come. I watch them in cabinet meetings all shell-shocked, sitting there. So anyway, don't worry, I'll get them on the same page soon. جی یہ آپ نے سنا, فیس سو مچ ہیمرڈ اینڈ ابیوزڈ ان دا میڈیا, نو نیوز پیپر, نو ٹاک شوز. دیکھیں یہی خان صاحب کی کمزوری ہے. جب خود سب کو گالیاں نکالتے تھے تو سمجھتے تھے شاید میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں, قوم کی ٹریننگ کر رہا ہوں, قوم کو تعلیم دے رہا ہوں, اس کی اصطلاح کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہے وہ بڑا کہا کرتے تھے میں نے قوم کو ٹرین کرنے میں اتنا ٹائم لگایا. اور جب دوسرے ان پہ تنقید کر بھی نہیں رہے, آپ دیکھ لیجئے کہ اپوزیشن میں اس وقت بولنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. مین اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ, وہ سارے اپنی بلوں میں بیٹھے ہیں چپ کر کے. جڑا بولدا سی انہوں اندر کر دیندے سن تے کی کرن بیچارے, پھر چپ ہی کرنا. جبکہ ان کو بولنے کی پوری آزادی تھی. انہوں نے اس کے باوجود کہ خان صاحب نے ان کے آنے کے 6 مہینے بعد پاکستان کی تاریخ کا نہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا دے دیا, انہوں نے اس کے باوجود اتنا کچھ ڈیلیور کیا. خان صاحب نے ابھی ان پہ تنقید ہوئی نہیں ہے, اس کو انہوں نے بہت بڑی تنقید سمجھ لیا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اخبارات نہ دیکھیں اور آپ ٹی وی کے ٹاک شوز نہ دیکھیں. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کو کسی جاہل نے مشورے دینے شروع کر دیے ہیں, اور جاہل کے مشورے یہ ہیں کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر کو آنکھ بند کر لینی چاہیے. یہ وقت ہے کہ خان صاحب کو بنانا چاہیے ایک میڈیا سیل, جو سیل سب کی باتیں سننے کے بعد اس کا نٹ شیل خان صاحب کو سنائے, تاکہ خان صاحب جو فیصلے کریں وہ لوگوں کے دیے ہوئے مشوروں اور لوگوں کے دیے ہوئے تنقید کی روشنی میں کریں. اگر سب سے بڑی تنقید ہے کہ بزدار ناکام چیف منسٹر ہے, تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کو بیٹھ کے خان صاحب کم از کم ایکنالج کریں, بجائے اس کے کہ اس کو ضد بنایا ہوا ہے اور اپنے پارٹی کے اندر بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور عوام کے سامنے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں. میں اس طرف آتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا ہم کنکلوڈ کر لیں. ایک ہوتا ہے خان 22 سال کرکٹ کھیلا ہے. کرکٹ میں ایک اصطلاح ہم یوز کرتے ہیں کہ ہی از پلینگ فار دا گیلری. گیلری سے آواز آتی ہے کہ جناب چھکا چھکا چھکا, تو بیٹسمین جو ہے وہ پھر نہیں دیکھتا کہ بال فل ٹاس ہے, یارکر ہے, گڈ لینتھ پہ ہے, وہ کہتا ہے میں کراؤڈ کے لیے جو ہے چھکا ماروں کیونکہ میرے نام کے نعرے لگ رہے ہیں. خان بھی کوئی ایسا ہی میسج دینا چاہ رہا ہے
کہ آپ لوگ کہتے رہیں, مجھے کرٹیسائز کرتے رہیں, میں نے کان بند کر لیے ہیں, میں آپ کو نہ پڑھوں گا نہ آپ کو سنوں گا, میں جس ٹریک پہ ہوں مجھے جو ہے اس پہ چلنا ہے, اور اپنا جو ان کا ہارڈ کور فالوور ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ می, بلیو می, آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک. آئی تھنک دا ہارڈ کور فالوورز کی تعداد بھی جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں جو ان کے ہارڈ کور فالوورز ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ خان صاحب یہ کر کیا رہے ہیں. یہ گیلری کے لیے کھیلنا بھی کم از کم ایک اچھی بات ہوتی ہے, یہ تو گیلری کے لیے بھی نہیں پلے کر رہے نا. ان کے فالوورز کیا انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹا غائب کر دیں مارکیٹ سے. اب تو خان صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں. آٹا غائب ہو گیا ہے اور اس کو مہنگا کر کے بیچا جا رہا ہے, جبکہ وہ آٹا ملک میں موجود ہے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گندم کبھی ایکسپورٹ ہوئی نہیں تھی, بلکہ وہ گندم ایکسپورٹ کاغذوں میں ہوئی اور کاغذوں میں امپورٹ ہو رہی ہے, اور وہ یہیں کی گندم یہیں سے اٹھا کے یہیں بیچی جا رہی ہے. اور وہ جو گندم 32 روپے کلو کاشتکار سے خریدی گئی, فارمر سے خریدی گئی, وہ اب آپ کو 70 روپے کلو میں عوام کو دی جا رہی ہے. اور باتیں چھوڑیں, آپ کے وزیر شیخ رشید جو کہ خان صاحب کے آج کل بڑے بلو آئیڈ ہیں, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خود ہی گندم باہر لے گئے اور خود ہی یہاں لے آئے, اور وہ الزام لگا رہے ہیں کہ مجھے چینی مافیا جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ تمہیں اگلے الیکشن نہیں جیتنے دیں گے. تو یہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے جو کرپشن کے خلاف مہم چلاتا ہوا, ہر وقت کرپشن کے خلاف بولتا ہوا آیا, اور اس کے دور میں کرپشن سب سے عروج پہ چلی گئی. آپ کا اس کے اوپر اوپینین بڑا ضروری ہے. روزنامہ دن سے آپ نے اپنی صحافتی کیریئر کا آغاز کیا, اخبار کو لانچ کیا آج سے 24 سال پہلے. اب یہ جو 24-25 سال کا آپ کا سفر ہے, آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں. نواز شریف کو اپوزیشن میں بھی دیکھا ہے, حکومت میں بھی دیکھا ہے, بے نظیر بھٹو کو اپوزیشن میں بھی دیکھا ہے, حکومت میں بھی دیکھا ہے, زرداری صاحب کو دیکھا ہے, اور جتنے پرائم منسٹرز آئے. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب نے بھی وہی غلطی کی ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے کہ اپوزیشن میں اور ہوتا ہے لیڈر, جیسے ہی حکومت میں آتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دور کرتا ہے میڈیا سے, اور سمجھتا ہے کہ اس کا کام جو ہے صرف مجھ پہ کرٹیسائز کرنا ہے, اور یہ غلط کرٹیسائز کر رہا ہے. کل خان شاید حکومت میں نہ ہو تو پھر وہ میڈیا کے پاس آئے اور میڈیا پھر اسے ویلکم کرے. تو یہ تو ایک وہ سائیکل نہیں ہے؟ یہاں آپ نے اس میں دیکھا ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپوزیشن اور حکومت میں ان کا رویہ سیم رہا. دیکھیں, مشرف میڈیا کو بڑے غور سے سنتے تھے. وہ جو آپ کے مشرف کے دور میں پرائم منسٹر شوکت عزیز تھے, وہ میڈیا سے بہت رہنمائی لیتے تھے. میڈیا پہ لوگ جب بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں تو تنقید کے لیے پوائنٹ تلاش کرنے پڑتے ہیں, اور تنقید آپ کو پتہ ہے صرف ورڈز کی تنقید نہیں ہوتی. کچھ لوگ ورڈز کی تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ساری ہی گفتگو میڈیا کو اگنور کر کے اگر سمجھتے ہیں گزار لیں گے تو پھر آپ نے تو کبوتر والا رول ادا کر دیا نا. آپ نواز شریف کا ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیں, 4 سال کا ٹینیور, کتنی زبردست تنقید ہوئی ان پہ, لیکن آپ دیکھیں جس بات پہ تنقید ہوتی تھی وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے تھے اور اس کا ازالہ کر دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج نواز شریف کو قوم یاد کر رہی ہے. یعنی کہ نواز شریف کا جو لاسٹ ٹینیور ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے he has learned from his past mistakes. جو پہلے ان کے پہلے ٹینیورز میں بھی میڈیا کو بڑا آبزرو کیا جاتا رہا ہے, لیکن انتقامی کارروائیاں تو ہوتی رہی نا. صحافیوں کو نکالا گیا, جنگ کے ساتھ جو ہوا 4 صفوں پہ آ گیا, لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے جب میڈیا نے ان پہ تنقید کی, اور اس تنقید کرنے والوں میں سب سے پہلے میں شامل تھا, مجھے دھمکیاں بھی نواز شریف کے اس وقت کے وزراء نے لگائیں, لیکن جب ہم نے ان کو سمجھایا تو فوراً سمجھے اور فوری طور پر انہوں نے میڈیا سے ہاتھ پیچھے کر لیا. تو خان بھی سمجھ جائے گا سر. خان تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. 15 مہینے 16 مہینے بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. ان کو تو 2.5 سال کی گورنمنٹ ملتی تھی, اور 2.5 سال کے اندر جو کچھ بھی کرنا, تو خان صاحب کو 16 مہینے مل چکے ہیں. کسی گورنمنٹ نے اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ اتنی بے دریغ مہنگائی نہیں کی, اتنا بے دریغ حکومتی مشینری کا عوام کے خلاف استعمال نہیں کیا جتنا یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. میں آپ کو ایک اور شارٹ سنا دیتا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, خان صاحب وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وی آر آن دا رائٹ ٹریک. بڑا مسئلہ تھا پچھلے 30 سال سے جو ہوتا رہا, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو خان کا یہ پیغام ہے کہ جناب وی آر آن دا رائٹ ٹریک. سنائیے جناب کس ٹریک پہ ہیں. سر, ڈیفیکلٹ ریسٹرکچرل ریفارمس اینڈ ناؤ از دا ٹائم کہ اب گروتھ آئے گی. سر آئے گی, آگے آپ دیکھیے کیا گروتھ ہوتی ہے. دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ایک بینکرپٹ اکانومی ملی ہے,
تو میں صرف ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بینکرپٹ اکانومی لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ آرام سے گھر بیٹھے تھے, لوگوں کو تنقید کرتے تھے, وہی کام کرتے رہتے, اور جو اکانومی ساری عوام کو خوشحال رکھے ہوئے تھی, جس اکانومی میں عوام عیاشی کر رہی تھی, تفریح کر رہی تھی, گروتھ ہو رہی تھی, مڈل انکم طبقہ بڑے سے بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا, پاورٹی لائن سے لوگ واپس آ رہے تھے, آپ نے کیوں اس کو آگے بڑھ کے پکڑ لیا؟ انہوں نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. جی تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ, لیکن اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ آپ کے ہاں جو انہوں نے 11,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگائے اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, تو یہ مشینری باہر سے منگوا کے ہی ہونی تھی. اس سے پہلے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ آپ کا $2 سے 3 بلین تھا, جو اسحاق ڈار کے 4 سال میں رہا ہے. 5واں سال اینٹیسپیٹڈ تھا کہ جب ساری مشینری تیزی سے آ رہی ہوگی اور پیمنٹس دینی ہوں گی اس مشینری کی, تو ایک بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا. اب فسکل ڈیفیسٹ کا جہاں تعلق ہے, تو ان کے دور کا فسکل ڈیفیسٹ اور آج کے دور کا فسکل ڈیفیسٹ نکال لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ابھی 10,000 ارب روپے کے قرضے لے لیے ہیں پہلا 1 سال میں, جبکہ انہوں نے تمام تر کام کرنے کے باوجود 9,800 ارب کے قرضے لیے. تو بھائی آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کو تو برج کرنے کی بجائے بڑا کر دیا ہے, آپ نے گیپ بڑا کر دیا ہے. آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو تھا وہ ان کے آنے سے 0 ہو جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے آنے کے بعد سب سے بڑی پالیسی یہ بنائی کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے 13 سے تقریباً 16 ارب کا جو ہے وہ فالتو بوجھ پڑ گیا, اور اس فالتو بوجھ کو کور کرنے کے لیے یہ چل پڑے عوام پہ ٹیکس لگانے. جب عوام کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگانے کی کوشش کی, اکانومی بیٹھ چکی تھی, اور بیٹھی ہوئی اکانومی پہ لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے تھے اور بیٹھتی جا رہی تھی. اور آج یہ عالم ہو چکا ہوا ہے کہ ان کے وزراء کے پاس کمانے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے لوگوں کی روٹی چھینو. یعنی چینی کو 80 روپے پہ پہنچا دیا ہے. کیا گنے کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے؟ کس وجہ سے 80 روپے کر دی ہے؟ اور آٹے کو 70 روپے کلو تک لے گئے ہیں. تو کیا کاشتکار کو سپورٹ پرائس 1350 روپے سے بڑھا کے 2600 روپے کر دی گئی ہے؟ ساری را مٹیریلز کی پرائسز وہیں کھڑی ہیں جو کاشتکار سے لینی ہے, یعنی ان تک فائدہ نہ پہنچ جائے. اور سارا جو ان کا مافیا ہے وہ پرائسز کو انجوائے کر رہا ہے. اور یہ ورڈ مافیا میں نہیں یوز کر رہا, یہ ورڈ مافیا شیخ رشید صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں خود بیٹھ کے یوز کیا ہے. خان صاحب یوز کرتے رہے ہیں ماضی میں مافیاز مافیاز مافیاز, اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مافیاز جو ہے وہ میرے خلاف نہیں. جس مافیا نے مال کمایا ہے آٹے اور چینی میں سے, اس کا ذکر تو شیخ رشید کر رہے ہیں. شیخ رشید کر رہے ہیں. اور جو خان صاحب لاہور میں تھے تو وہاں سے جو میرا ایک سورس ہے, بڑا کنفرم سورس, وہ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب نے ادھر کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے یہ سارا پیسہ جو ہے وہ بنایا ہے, رپورٹ میرے پاس آ گئی ہے, میں جانتا ہوں. میں فی الحال نام اگر جانتے ہیں تو نیب کو کہیں کہ اس کو اٹھائے اور گرفتار کر کے عوام کو کم از کم فوری طور پر آٹا 40 روپے کلو سے تو نیچے لا کے دینا. آ تو جائے گا اب, لیکن جتنا بیچ میں مال کما لیا گیا. تاریخ ہے پاکستان کی, یہاں جو چیز مہنگی کر دیتے ہیں یہ ایک دفعہ پھر اس کو واپس نہیں لاتے. تو آپ کو لگتا ہے اب یہ قیمتیں واپس نہیں آئیں گی؟ یہ مجھے نہیں معلوم. میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے سارے ایسے کرپٹ لوگ کھڑے ہیں جس کی وجہ سے میں کوئی بھلا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ خان ایماندار ہے, اس کے ساتھی بے ایمان ہے, جبکہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ بندہ جو ایماندار ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی ہمیشہ صحیح چن لیتا ہے. اب خان صاحب کی مانیں یا لوگوں کی مانیں, لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جو ڈیڈ آنیسٹ ہیں اور کمال کر دیا ان لوگوں نے. خان صاحب نے وہاں پہ جب گئے ہیں تو خان صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیں میں ایک غریب ملک کا پرائم منسٹر ہوں, میں کیسے ادھر آ سکتا تھا اتنا بڑا خرچہ کر کے. تو ابھی اچھے لوگ بھی ہیں خان کے ساتھ, اس طرح نہ آپ کریں پلیز. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اکرم سہگل صاحب اور عمران چودھری صاحب کا جو وہ شکر گزار ہو رہے ہیں کہ یہ سارا خرچہ جو ہے میرے ان 2 دوستوں نے, ان 2 ساتھیوں نے جو ہے وہ اٹھایا ہے, اور قوم کا 1 روپیہ, جی ہاں 1 روپیہ بھی اس دورے پہ نہیں لگا. Otherwise, the sum of $450,000 for 2 nights was, I would not have burdened my government for this huge amount for 2 nights. So Ikram Sehgal got together and with Imran Chaudhry, my other friend, and so they sponsored it. So it's the cheapest any Pakistani Prime Minister has ever come to. But even before this, Ikram
always invited me because you wanted Pakistan's point of view to come across to the international audience, and especially Davos, where you have world leaders. تو جناب سارے ان کے ارد گرد کرپٹ نہیں, کچھ ایسے بھی ان کے دوست ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پیسے خرچ کرتے ہیں 100 بسم اللہ, تسی جاؤ کانفرنس بھی اٹینڈ کرو, تو اسٹے بھی کرو, تو پھر واپس آ جاؤ. یہ ہوتا ہے سر لیڈر کہ عام پاکستانی جو ہے ٹیکس پیئر جو ہے اس کا ایک چوانی انہوں نے خرچ نہیں کیا. اور اس سے پہلے او مائی گاڈ نواز شریف جاتے تھے, عباسی صاحب جاتے تھے, زرداری صاحب جاتے رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے 2 وزرائے اعظم, کروڑ روپیہ خرچ کر کے آیا قوم کا. یہ ہے فرق, یہ ہے نیا پاکستان کہ اپنے جو پرسنل دوست ہیں انہوں نے کہا جی ہم بیچتے ہیں آپ کو. تو سر یہ تو آپ نہ کہیں سارے کرپٹ ہیں ان کے ارد گرد. دیکھیں, اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ کسی ملک میں چلا جائے اور کسی دوست کے پاس ٹھہر جائے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. آپ پریزیڈنٹ بننے کی تاریخ تک دوست رکھتے ہیں, جب آپ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کے دوست فوری طور پر آپ سے دور کر دیے جاتے ہیں اور آپ کو اجازت ہوتی ہے صرف اپنے بیوی اور امیجیٹ بچوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی. اگر کوئی دوسرا دوست آپ کو ملنے آئے تو یہ اسٹیٹ سیکرٹس کے خلاف ہوتا ہے. یہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی جاتی کہ حکمران جو ہے, جو پورے ملک کے فیصلے کر رہا ہے, جس کے ایک فیصلے سے اربوں روپے آگے پیچھے ہو سکتا ہوتا ہے, آپ کا ڈیفنس کمپرومائز ہو سکتا ہوتا ہے, آپ اسے یہ اجازت دیں کہ وہ اپنے 2 دوستوں کے جیب پہ خرچہ ڈال کے ان کے ساتھ رہے. وہ دوست اس کے بدلے میں کہاں سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ اس کے بدلے میں جب خان صاحب نے اتنی تعریف کر دی تو لاہور میں آگے 4 ارب اکٹھا کر کے جا سکتے ہیں. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو یاد ہے بل کلنٹن کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اس کا ایک دوست جارڈن براؤن جو تھا وہ مونیکا لیونسکی کو ملا تھا 2 مرتبہ. تو اس کی 6 مہینے تحقیقات ہوتی رہی تھی یہ کیوں ملا ہے. یہ تو پریزیڈنٹ کا پرسنل دوست ہے, یہ اس میں وائٹ ہاؤس میں کرنے کیا آتا تھا, اس کے آنے کا مقصد کیا تھا. بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ دوستوں کے منسٹر نہیں ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد سارا دوست مافیا اکٹھا کیا ہوا ہے جو آپ کا نام دکھا کے مارکیٹ سے اگر پیسے اکٹھے کر رہا ہے تو کرپشن آپ کے زمرے میں جا رہی ہے. لوگ اس کو آپ کی کرپشن سمجھتے ہیں. یاد رکھیں, جو آج آپ پہ $5 لاکھ اپنی جیب سے خرچ رہا ہے تو اس کے خرچنے کا مقصد کیا ہے, وہ کون سا مفاد اچیو کرے گا. تو یہ تو خان صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم تو صرف سمجھانے کی حد تک کہہ سکتے ہیں, سمجھنا انہوں نے ہے کہ ایز پرائم منسٹر اگر وہ کسی شخص کو کوئی بھی تھوڑا سا بھی ناجائز فائدہ دیتے ہیں تو مارکیٹ میں وہ بندہ باقی کے فائدے خود لے لے گا. پھر کہیں یہ وجہ ہی تو نہیں ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد بہت شور مچا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ دوستوں کو رقبہ پروری ہو رہی ہے اور یہ کیوں سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے تو ہماری وزیر اطلاعات جو ہے اس رپورٹ کو ہی جعلی قرار دے دیتی ہیں. پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ ڈیٹا ہی 2019 سے پہلے کا ہے. سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, یہ آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ, اب جو موقف سامنے آیا ہے, اب جو پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ سارا 2019 تک کا تھا. جب رپورٹ آئی تھی اس وقت وزیر اطلاعات نے کیا کہا, میں پہلے آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس رپورٹ کے جو ہے وہ پرخچے اڑا دیے. انہوں نے کہا یہ تو گٹھ جوڑ ہے, اس کے اندر بھی جو ہے انہیں گٹھ جوڑ نظر آیا. ذرا سن لیجئے تب فردوس عاشق امان صاحبہ نے کیا کہا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے میڈیا میں, اخبارات میں, سول سوسائٹی میں اور عوام میں ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے. رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ کرپشن مشرف دور میں ہوئی, پھر عمران خان کے دور کو زیر بحث لایا گیا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر, اور پی ایم ایل این کے دور میں سب سے کم. یہ رپورٹ پڑھ کے سوائے آپ
हंस सकते हैं और इस पे कवाली ही कर सकते हैं। उन जमातों के हवाले से ये रिपोर्ट जो है उनको जिस तरह से क्लीन चिट देती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को ज़ेर बहस लाने की बजाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स काउंट्स की रिपोर्ट के मुतालिक आगाही दी जाए। जनाब, लेकिन उसके बाद जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर जो है उसने कहा कि सारा जो इसके अंदर डाटा है वो 2019 से पहले तक का है। तब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने किस तरह इसको ऑन किया, उसकी भी एक झलक देख लीजिए। ची टोपी वाले सरकार जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे बगले में जा रहे थे, अब वो क्लैरिफिकेशन जो आई है उस हवाले से भी कोई जवाब दे दें। चाय की प्याली में जिन्होंने तूफान बपा किए उनको पहले भी मायूसी हुई है और मसलसल इंशाल्लाह मायूसी। जनाब, मतलब ये सारी सूरत हाल है, क्या मसला है जी? जर्मनी तो निकले ने इतों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान वाले जो कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, पागल हो जाते हो तुम, कितने लगे हो, ये क्या हो रहा है? ये आपको करप्शन की एक नया लेवल नजर आता है कि यहाँ जो शख्स बोलता है, जो पाकिस्तान में रह के बोलता है, उसका बोलना बंद करा दिया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो पाकिस्तान चैप्टर है वो भी पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है। उनकी ज़बान को बंद कराने में कौन सा टाइम लगता है? यहाँ बोलने वाले की लाइफ को सिक्योरिटी रिस्क बना दिया जाता है, नैब एक्टिव कर दी जाती है, FIA एक्टिव हो जाती है, और बंदे यहाँ इसलिए तो नहीं लोग काम कर रहे कि उन्हें उठा के जेलों में बंद कर दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात समझाए, इस वक्त तो मैं एक वो नवाज शरीफ दौर में हमने देखा था जब करप्शन का बहुत बड़ा नैरेटिव बिल्ड हुआ था बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़, और अंदर और बाहर और सब कुछ जो है वो बाद में फिर वो जरदारी साहब के पाँव भी पड़ा वो बंदा। उसके बाद अब हुआ है जो इतने बड़े पैमाने पे जो है करप्शन के ख़िलाफ़ हर दूसरे बंदे को, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो पॉलिटिशियंस हो, वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, इवन के जर्नलिस्ट हो, उनको उठाया जा रहा है, अंदर किया जा रहा है, केसेस चल रहे हैं, और उसका नतीजा कोई नहीं निकल रहा और फिर बेल्स हो रही हैं। नहीं, मेरा मतलब है फिर ये जो परसेप्शन, ये बजाते खुद सबसे बड़ी करप्शन है ना, मिस यूज ऑफ पावर हो रही है ना। तो मिस यूज ऑफ पावर किस जुमरे में जाती है? करप्शन के जुमरे में। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो देखें, खौफ की इस फिजा के अंदर कौन करप्शन करेगा? किधर करप्शन होगी जो ये कह रहे हैं कि जनाब बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गई? देखिए, खौफ की ये फिजा उनके लिए है जो हुकूमत के साथ मिल नहीं रहे। जो हुकूमत के साथ मिल रहे हैं उनको तो क्लीन चिट है। जो करप्ट तरीन सियासतदान भी पीपल्स पार्टी के दौर में जितने लोग जिन पे करप्शन के इल्जामात थे, जिनमें हफीज शेख भी शामिल हैं कि इनके बारे में कहा गया जी इन्होंने इकॉनमी तबाह कर दी है, वो इस गवर्नमेंट में आके आप देखें साधु महाराज बन गए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आटा, ये जो चीनी, कब हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि गंदम की सपोर्ट प्राइस तो हो 32 रुपए, आटा शॉर्ट हुआ है 1-2 दफा पहले, लेकिन उसकी प्राइस परमानेंटली ऊपर चली जाइए, कब हुआ है? तो ये है परसेप्शन, ये परसेप्शन है करप्शन। जो अवाम में से आप किसी से जाके पूछ लें जी आपको ईमानदारी नजर आ रही है? अब तो बल्कि ये हो गया है कि करप्शन का रेट भी बढ़ गया है। पहले जो काम आपको बगैर करप्शन के मिल जाता था अब नहीं मिलता। नहीं, इसकी क्या वजह हुई है? देखें ना, एक खौफ होता है, बंदे को पता चलता है जी फलाना भी गिरफ्तार हो रहा है, फलाना भी गिरफ्तार हो रहा है, वो तो खत्म होनी चाहिए, तो फिर रेट क्यों बढ़ रहा है? देखिए, करप्शन अज़ल से है और अबद तक रहेगी। ये चाइना में भी है और अमेरिका में भी है। अमेरिका के अंदर छोड़ें, इजराइल जो छोटा सा एक मुल्क है, ये करप्शन वहाँ भी है, और उनके प्राइम मिनिस्टर पे भी ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ करप्शन के ज़राए से माल कमाया, और ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने इजराइल को, अगर आप इजराइल की तरफ से देखें तो बहुत ग्रोथ दी है। तो करप्शन वर्ड बोल देना, फिर उसको साबित करना, फिर उसकी ये तशरीह करना कि किस चीज़ को करप्शन बोलते हैं, ये सब रिक्वायर्ड है। इखलाकी जुराइम भी करप्शन के ज़ुमरे में जाते हैं, माली जुराइम भी करप्शन के ज़ुमरे में जाते हैं, ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल भी करप्शन के ज़ुमरे में जाता है। दोस्तों यारों को, अपनी पार्टी को अपने सारे इर्द गिर्द ला के हुक्मरान बना देना, ये भी करप्शन के ज़ुमरे में जाता है। ना अहलों को हुकूमत में ले आना, ये भी करप्शन के ज़ुमरे में जाता है।
یہ بات مجھے بتائیں، خان صاحب کا جو نریٹو ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ، یہ ادھر بھی ابھی جو سوئٹزرلینڈ بھی کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے یونائٹڈ نیشن میں جائیں، اس سے پہلے ٹرکی میں جائیں، چائنا میں جائیں، ملیشیا میں جائیں، سعودی عرب جائیں، ہر جگہ جو خان نے بات کی ہے وہ کہا کہ جی میں تو جو ہے کرپشن کے خلاف، میں تو جو ہے کرپشن کے خلاف، پاکستان کو برباد کر دیا حکمرانوں کی کرپشن نے، نااہل سیاستدانوں کی کرپشن نے۔ اب یہ چلو ہمیں تو جو ہے وہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جناب ہے 2019 تو پہلے ہے، لیکن جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ شیئر ہوئی ہے، اس کے اندر ہماری تنزلی ہوئی ہے، ہم جو ہے نیچے آئے ہیں، کرپشن میں اضافہ جو ہے اس کے اندر بتایا گیا، پرسیپشن کے حوالے سے، ایکچوئل کرپشن کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل لوگ، انٹرنیشنل لیڈرز، انٹرپرینیورز، بزنس مین، وہ جو خان کا نیریٹو سن رہے تھے، اس رپورٹ سے ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں خان صاحب نے جن پلیٹ فارمز پہ جا کے اپنے ملک کی بے عزتی کروائی ہے، ان پلیٹ فارمز پہ جا کے ان کو ذکر کرنا تھا انڈیا کے اور پاکستان کے تعلقات کا، وہاں جا کے ان کو کشمیر کا مقدمہ لڑنا تھا، وہاں جا کے ان کو اپنی معیشت کی جنگ لڑنی تھی، نہ کہ اپنی معیشت کو تباہ کرنا تھا۔ انہوں نے تو جا کے وہاں پہ اپنی معیشت کو خود تباہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی میرے ملک میں کرپشن ہوتی ہے، اور خود کیا اپنے 18 ماہ میں روک لی ہے؟ بالکل نہیں۔ روکنے کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا ان کے اپنے کرپٹ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کے 3 وزیروں نے ان کے سرحد کے وزیر اعلیٰ پہ الزام لگایا کرپشن کا، تینوں وزیر معطل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور وہ دھڑوں کی جنگ تھی اور وہ سارا۔ اگر وہ ذاتی مفادات میں تھے، ان 3 وزیروں کو پچھلے 6.5 سال سے وزیر رکھنے کا لاجک۔ اور خان صاحب خود ان کی تعریف کرتے تھے، اور خان صاحب عاطف خان کی تو ایمانداری کے ڈنکے بجاتے تھے جیسے وہ اس کی بجاتے ہیں جو ان کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بزدار سردار میں اس بزدار۔ طرف آتا ہوں، اگلا میرا یہی ٹاپک ہے، لیکن ذرا اس کو پہلے ہم سب کنکلوڈ کر لیں۔ خان صاحب نے جو ہمیں تصویر دکھائی تھی وہ یہ تھی کہ 8 10 15 20 بڑے مگرمچھ جو ہیں ان کو پکڑ لو، ان کو سزا دے دو، عوام کو میسج چلے جائے گا، اور پھر جو ہے وہ کرپشن ختم ہو جائے گی، اور پھر جب میں اوپر بیٹھا ہوں گا، جب میں ٹاپ پہ ہوں گا، پرائم منسٹر جو ہے اگر وہ کرپٹ نہیں ہے تو اس کے نیچے کوئی وزیر کرپشن نہیں کر سکتا۔ خان صاحب اس طرح بڑے ٹاک شوز میں جو ہے نا، مجھے یاد آتا ہے وہ سارے، میں اب دکھانا نہیں چاہتا، کہ وہ کہتے تھے کہ جناب جب میں اوپر آ گیا نا تو نیچے، اب تو نیچے جو ہے وہ اتنی کرپشن جس طرح آپ نے بتایا اور کھلم کھلا ہو رہی ہے۔ یہ 2 حالیہ اسکینڈل جو ہے ہمارے سامنے ہے، بحران چینی کا اور وہ نیریٹو غلط تھا۔ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ میں یو ٹرنز جب لیتا ہوں تو یہ کوئی بری بات ہے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ یو ٹرن لیڈر لیتے ہیں۔ تو یہ پھر کیا کرپشن اسی طرح جاری و ساری رہے گی؟ ہر طریقہ کار ہم نے اختیار کر کے دیکھ لیا ہے؟ نہیں، ہم نے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا، ہم نے تو جو ماضی کے لوگ کرپشن کرتے تھے ہم نے اس میں سے سیکھ کے وہ سارا کچھ اڈاپٹ کیا ہے۔ میں ذرا سے ایکسپلین کریں وہ کس طرح؟ ماضی میں جس طرح وزراء کرپشن کرتے تھے، ان کرپٹ وزیروں کو اس کابینہ میں لگا کے ہم نے ان سے ٹریننگ لی ہے کہ کرپشن کیسے ہونی چاہیے۔ تو خان صاحب کی ٹیم کے اندر جو ہے وہ ایلیمنٹ موجود ہے جو خان صاحب نشاندہی کر رہے ہیں کہ میرے خلاف۔ دیکھیں ٹاپ پہ لیڈر اگر ایماندار ہو تو نیچے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، یہ بات کافی حد تک درست ہے، اور اگر دبا کے کرپشن ہو رہی ہے تو لیڈر کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ عوام کی نظر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہ گیا، اس کے ایمانداری کے جو ڈھکوسلے ہیں وہ اب کسی ذہن کو قابل قبول نہیں ہے۔ اب انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ لوگ ان کی ایمانداری پہ اب کوسچن کرنا شروع ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جب ان کو کرپٹ کہنا شروع ہو جائے تب وہ سوچیں، ابھی سوچ لیں اور اپنے ارد گرد جو کرپٹ لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا کیا ہوا اس کو دور کریں اپنے سے۔ ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نااہلیت ہو سکتی ہے، چیزوں کو گراسپ نہیں کر سکے، نہ تجربے کاری ہو سکتی ہے، لیکن خان کے اوپر یہ کویسچن مارک ریز نہیں کیا جا سکتا کہ خان کرپٹ ہے۔ وہ ابھی بھی جو ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے نا، عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی بھی ایک وجہ ہے نا، انڈیا کے اندر مودی کے خلاف آپ بول کے تو دکھائیں، اس نے پورے انڈیا میں مسلمانوں کی بینڈ بجا دی ہے، دلتوں کی بینڈ بجا دی ہے، آدیواسیوں کا، لنکایتوں کا اس نے حشر کر دیا ہے، سکھوں کے ساتھ بھی اس نے پنگا ڈالا ہوا ہے، عیسائیوں کو بڑی بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر تو پورے ہیومن رائٹس ہی اڑا کے رکھ دیے ہیں، لیکن کوئی مودی کے خلاف انڈیا میں بول نہیں سکتا۔ جو انڈیا میں مودی کے خلاف بولے اس کی لاش پھر کہیں سے ملتی ہے۔ لیکن پاکستان میں تو
بہت آزادی ہے خان کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی ہر طرح سے. آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کتنی آزادی ہے آپ کو. ٹاک شو جو ہے اس کے اندر کرٹیسائز آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنی آزادی ہے آپ کو, کتنے کیلکولیٹ کر کے ورڈز بولنے پڑتے ہیں, ایڈٹ پھر کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کی ایڈیٹنگ ٹیم بیٹھتی ہے جو ایک ایک جملہ ایڈٹ کرتی ہے. خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی سوشل میڈیا کے حوالے سے. اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ جو ہے انہوں نے بڑا ایک بھرپور سیشن کیا. اس کے اندر جو میسج دے رہے ہیں خان صاحب, اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا کھرے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ کی گئی ان پرانی کمٹمنٹس پر جو انہوں نے آزادی اظہار کے حوالے سے کی تھی؟ ذرا وہ شارٹ آپ کو سنا دیتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. سنائیے. اصلی سطح پہ گر سکتے ہیں. ایک چیز سوشل میڈیا کو میں ضرور کہوں گا, دیکھیں کبھی نہ الاؤ کرے کسی کو اس نیچی سطح کے اوپر گرنے کے لیے جدھر یہ آپ کی فیملیز کو ٹیگ کرتے ہیں, کسی کے گھر والوں کو ٹیگ کرتے ہیں. یہ ہماری ٹریڈیشن میں نہیں ہے. کبھی بھی میں نے اس طرح لوگوں کو گرتے نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے بشرا بیگم کو ٹیگ کیا, جو نہ وہ پالیٹکس میں ہے, نہ وہ کوئی پبلک فگر ہے, نہ وہ کوئی آتی ہے سامنے. مریم نواز کا تو یہ ہے, مریم صفدر کا, کہ وہ تو خود جا کے پورا ان کا سیل چلاتی ہے, جو سمیئر کیمپین کرتی ہے, سٹیٹمنٹس خود دیکھتی ہے, پالیٹکس میں ہے. لیکن جس کا لینا دین, مثلا ہم نے کبھی ہماری پارٹی میں سے کسی نے کلثوم نواز کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا, اور نہ ہی کہنا چاہیے, یہ تہذیب کے خلاف ہے. لیکن یہ اتنے نیچے گرتے ہیں, ان کو آپ کو بخشنا نہیں چاہیے. ہمارے سوشل میڈیا سے یہ ڈرتے تھے لوگ, جب یہ کوئی بھی چیز کراس کرتے تھے ہمارا سوشل میڈیا ایک دم ان کو پکڑ لیتا. تو ایک تو پرسنل لیول کے اوپر کبھی ان کو آنے دے, کیونکہ یہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگ جو گٹر سے اٹھے ہوئے کرمنلز ہیں, قاتل ہیں, اپنی ان کی پارٹی والے کہتے ہیں 18 قتل کیے ہوئے اس نے, وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے اس کے. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہمارا مقابلہ ہے. اس لیے یہ ہر لیول پہ گرتے ہیں. اور ہم نے جو گورنمنٹ آئی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. اب یہ جو کمپیریزن وہ پیش کر رہے ہیں کلثوم نواز صاحبہ کا, مریم نواز صاحبہ کا, اور اپنی جو وائف کا وہ ذکر کر رہے ہیں, ایک اس کمپیریزن کے اوپر بتائیے. اور پھر جس طرح یوتھ کو انہوں نے ایک پولیٹیشین کے بارے میں, رانا صاحب کے بارے میں کہا, کیونکہ رانا صاحب کو ویسے ہی جواب آ گیا ہے, رانا صاحب کٹ نہیں کرتے کسی طرح, لیکن یہ جو خان صاحب کی سوچ ہے, یہ جو اپروچ ہے کہ کبھی کسی کو اس لیول تک جانے کی اجازت نہ دیں, یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں وہ انہی کا آپ وہ جو انہوں نے ایڈریس کیا وہ ایڈریس دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں نچلی سطح پر کسی کو نہ گرنے دیں, اور پھر مریم پہ تنقید کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں ہمیں ذاتیات پر نہیں جانا چاہیے, اور رانا ثناءاللہ کو گٹر کا کیڑا کہہ رہے ہیں. اب یہ تو خان صاحب کی اپنی باتوں میں تضاد ہے. یوتھ کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں, میں تو حیران ہوں. وہ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری طرف دیکھے تو جیسے مودی کی طرف دیکھنے والے کی آنکھ نکال دی جاتی, آنکھ نکال دو, لیکن تم جس طرح مرضی دیکھتے رہو, تم جس کی مرضی آنکھ نکالتے رہو. تم عورتوں پہ بھی حملے کرو, مریم نواز پہ حملے کرو, اور تم مردوں پہ بھی حملے کرو, رانا ثناءاللہ پہ حملے کرو. یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے ایز پرائم منسٹر. انہیں اب چاہیے کہ لوگوں کو اکٹھا کریں, ڈیوائیڈ مزید کرنے کی پاکستان میں کوشش نہ کریں. جو مودی ہے اس نے اس سب کچھ کو کرنے کے بعد کچھ نہیں حاصل کیا, بھارت کو تباہ کرنے کا سبب بن رہا ہے, بھارت کی معیشت بھی بند ہو رہی ہے. تو خان صاحب آپ بھی کوئی پاکستان کو ترقی کا زینہ نہیں چڑھا رہے. آپ بھی جو ہے حرکتیں آپ کی بھی ویسی ہی ہیں. بالکل, اس پہ بھی جو ہے وہ میں نے بات کرنی ہے, لیکن وقت میں مجھے بالکل ختم ہو گیا میرے پاس. لیکن جاتے جاتے جو میں نے انٹرو میں کہا تھا, ہم نے نیشنل لیول پہ انٹرنل پالیٹکس کے اوپر بات کرنی تھی. بزدار کو کیوں نہیں ہٹا رہی, چکر کیے ساری دنیا پیچھے پہ گئی, خدا دا واسطہ جو ہے اینو ہٹا دو. لیکن خان صاحب کہتے ہیں ہی از ہیئر ٹو اسٹے. دیکھیں اگر بزدار کو ہٹاتے ہیں وہ, تو ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. اور وہ پرابلم یہ ہے کہ نیا جو شخص بھی ہوگا اسے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے, اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. وہ اب نہیں ملے گا. کیوں جی؟ وہ اس لیے نہیں ملے گا کہ پہلے ووٹ آف کانفیڈنس جنہوں نے دلوانا تھا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے دلوا دیا. اب انہوں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ اب آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں. خان صاحب اپنے پاؤں پہ جب خود کھڑے ہوں گے تو پھر پیپلز پارٹی, نون لیگ اور کیو لیگ یہ مل کے اپنا بندہ لانے کی کوشش کریں گے. ان کے بندے کو کیوں بنوائیں؟
یعنی کہ اب ڈر یہ پڑ گیا ہے کہ یہاں سے اعتماد کا ووٹ ہی نہیں ملے گا اگر نہیں ملے گا. جو ہے وہ کسی اور. آپ کو پتہ ہے نا ان کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. رانا تنویر صاحب کی جو کل کی سٹیٹمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں تو ان گنے چنے رہنماؤں میں سے ہیں جو آزاد ہیں اور کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں, ان کے ذریعے ہی جو ہے وہ میسج کنوے کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی اب ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے, فوری الیکشن. اس سے کم پہ جو ہے وہ یعنی کہ ایک تھا نا سوچ کے ود ان پارلیمنٹ جو ہے وہ چینج لائی جائے. جو لاسٹ آیا ہے رانا تنویر صاحب کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوری الیکشن, ان کو جو ہے گھر بھیجا جائے اور فوری الیکشن. یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ نون لیگ یہ سنجیدگی سے سمجھتی ہے کہ اگر ہم اسی گورنمنٹ کے اندر شامل ہوئے, جس کی انہیں آفر بھی ہے کہ آپ شامل ہو جائیں, تو پھر ہم پرفارمنس نہیں دے سکیں گے. اور نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور اس پرفارمنس کے نتیجے میں کراچی کے اندر حالات بہتر ہوئے. ڈالر پورے 4 سال ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہا جو نواز شریف کا ٹینیور ہے. آپ کے ملک میں مہنگائی نہیں ہوئی, بجلی کے ریٹس کچھ کم کیے گئے, بڑھائے نہیں گئے, پیٹرولیم پرائسز بہت نیچے رہیں. ان کے ٹینیور میں 11,000 میگا واٹ سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. کراچی کا امن بحال ہوا, 1200 کلومیٹر کے نئے موٹر ویز بنے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنی ساری پرفارمنس دی تھی جس کو اب عوام قدر کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئی ہے, اگر ہم نے اسی گورنمنٹ کو جوائن کرنے کی کوشش کی, اسی پارلیمنٹ کے اندر ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے, تو ہم بھی نہیں دے سکیں گے یہ پرفارمنس. کیونکہ جو جس طرح کا یہ سٹرکچر بن گیا ہوا ہے, یہ سٹرکچر پرفارمنس دینے کے لیے فٹ نہیں ہے. تو یہ نہ نون لیگ دے سکتی ہے واپس آ کے اس سٹرکچر میں پرفارمنس, نہ خان صاحب دے سکتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں ہے, کوئی حکومت کرنے کا ویژن نہیں ہے. وہ بس ایک لڑائی اور مار کٹائی کے جملے بولنا جانتے ہیں, وہ بولی جا رہے ہیں. میں نے اس مار کٹائی پہ بھی بات کرنی ہے جو وہ ہندوستان کے ساتھ بار بار ان کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. اور جو انٹرنل پالیٹکس ہے کہ اب اگر یہ سٹرکچر نہیں تو کون سا سٹرکچر, تو کل یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی جناب, اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.